औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आयत नंबर 34 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखें कि ये जो अल्लाह का कलाम है ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक तो तरतीब है, तवातुर है, यानी मुसलसल एक बात के बाद दूसरी बात के बाद तीसरी बात अल्लाह ताला हमें समझाते चले जा रहे हैं। देखिए, एक बात नोट करें कि कुरान पाक को जब भी आपने पढ़ना है, इस कलाम से आपने जब भी गुजरना है, तो ऐसे नहीं गुजरना जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया और कुछ खबर मिल गई और फिर बस उसको रख दिया और वो खबर बस अब याद है या याद नहीं है, बल्कि अल्लाह के कलाम को आपने इस तरह पढ़ना है कि ये ख़ास किताब है जो मेरी हिदायत के लिए नाजिल हुई है, ख़ास मेरी हिदायत के लिए नाजिल की गई ये एक किताब है। इसमें एक एक लफ्ज़ या एक एक आयत हमारे लिए सबक है। देखिए, अब तक हमने देखा कि हमने सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से हिदायत मांगी थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी ए अल्लाह हमें हिदायत दे, सीधा रास्ता दे। फिर सूरह बकरा में आकर अल्लाह ताला ने बताया हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें मुत्तकीन के लिए हिदायत है, यानी उन लोगों के लिए हिदायत है जो वाक़अतन हिदायत चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ आप करने के लिए कुछ सलाहियत बाकी है, यानी खैर जिसके अंदर बाकी है और वो अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं करना चाहता। फिर हमने देखा कि हिदायत तो उनको मिलेगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों की 3 किस्में हमें बताई। एक थे मुत्तकीन, जिनके लिए इस किताब में हिदायत है, ठीक है। दूसरे थे कुफ़ार, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने मुख्तसरन ही बताया, और उसके बाद तीसरी किस्म थी लोगों की मुनाफिक। ये मुनाफिक, इनके बारे में अल्लाह ताला ने इस सूरह में डिटेल से बात की, खोल कर वाज़े किया। 2 मिसालों से अल्लाह ताला ने मुनाफिकत को हमें हमारे आगे रखा ताकि हम इस मर्ज से बच सकें। ये एक मर्ज है असल में, सही है। तो मुत्तकीन की अल्लाह ताला ने 5 सिफात बताई, और कुफ़ार के बारे में अल्लाह ताला ने 2 मुख्तसर आयात बताई और कहा कि इनके दिल बंद हो गए हैं, इनके दिल महर बंद हो गए हैं और अब बस इनके दिल में ईमान नहीं जाएगा। और मुनाफिकीन, ये इनके बारे में अल्लाह ताला ने मिसालों से बताया, वाज़े पूरी वजाहत दी, इसलिए कि ये एक ऐसा मर्ज है कि अगर लग गया तो इंसान ख़त्म, दुनिया में ख़त्म तो आखिरत भी ख़त्म। उसके बाद जब हम आगे चले तो इन तीनों किस्म के लोगों को, यानी तमाम इंसानियत को अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ए लोगों, अपने रब की इबादत करो, रब के बंदे बन जाओ, गुलाम बन जाओ। ये एक कुरान पाक का यूं समझे कि खुलासा यही है कि अपने रब के बंदे बन जाओ। जब हमने अब अल्लाह ताला का बंदा बनना, हम ठीक है, मान गए कि हमने अल्लाह का बंदा बनना है, उसकी बंदगी करनी है, उसकी गुलामी करनी है, लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें मसला था, तो उनके सामने अल्लाह ताला ने एक चैलेंज रखा, और वो चैलेंज क्या था? ऐसी ही सूरत बनाकर लाओ, अगर है तुम में हिम्मत कि हमने जो अपने बंदे पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हमारा बेहतरीन बंदा है, यानी उस जैसा कोई हो नहीं सकता, उस पर हमने जो कलाम नाजिल किया, अगर उसमें तुम्हें कोई शक है, यानी इस किताब के चलने पर अगर कोई तुम्हें शक है, तो तुम एक ऐसी ही सूरह लाओ। जब वो सूरह नहीं बना कर ला सके, तो उन्होंने क्या कहा कि ये कैसी किताब है जो जिसमें अल्लाह ताला ने मिसाल बयान किए हैं, इसकी मिसाल, उसकी मिसाल, मकड़ी की मिसाल, या फिर इसमें अल्लाह ताला ने मक्खी की मिसाल दी है, या इसी तरह की और शहद की मिसालें दी हैं, या मुनाफिकीन की मिसालें हम पढ़ा है। तो जब उन्होंने जब वो सूरह नहीं बना सके, तो उन्होंने क्या किया कि किसी भी तरह बस कोई भी नुक्स तो अल्लाह के कलाम में कोई है नहीं, लेकिन फिर कुछ ना हो तो कुछ ही सामने रख लें कि ये किसी किताब है जो मिसालें देती है। तो अल्लाह ताला ने वो वाज़े कर लिया कि इन मिसालों से जो मोमिनीन हैं वो हिदायत पाते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें बताया कि तुम हो क्या चीज़, तुम मुर्दा थे, फिर तुम्हें हमने जिंदा किया और तुम्हें हमने जिंदगी दी। और जिंदगी किससे दी? अल्लाह ताला ने हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए। तो हम फिलहाल अब जो जहाँ तक पहुँचे हैं वो किस्सा आदम है, यानी हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से पहुँचे थे। ये कोई ऐसा किस्सा नहीं है झूठा है, क्योंकि किस्सा सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है, मगर ये जो हम किस्सा पढ़ रहे हैं ये इंसानियत की शुरुआत है। इंसानों की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी। वही इंसान जो आज मुत्तकीन भी हैं, कुफ़ार भी हैं और मुनाफिक भी हैं, उन्हीं इंसानों की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी। शुरू में कोई नहीं था, सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने इंसानियत की नस्ल को आगे बढ़ाया,
ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, ایسے آتا گیا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, یعنی خاص زمین کے لیے ہم انسانوں کو بنایا گیا. اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ وہ زمین میں خون بہائیں گے اور فساد پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا جواب دیا, انہیں سمجھایا ایک مثال کی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے رکھ دیے. یہ پوری وضاحت ہم اپنی پچھلی کلاسز میں کر چکے ہیں. آج ہم آیت نمبر 33 کے بعد 34 سے شروع کریں گے. 33 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو میں اس کو جانتا ہوں. دیکھیں فرشتوں نے یہ ظاہر کر لیا تھا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گی, لیکن فرشتے چھپا کیا رہے تھے یہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اصل میں وہ فرشتے نہیں چھپا رہے تھے, فرشتوں کے اندر جو ابلیس موجود تھا وہ چھپا رہا تھا. اب یہ ابلیس کہاں سے آیا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ابلیس اصل میں جنات میں سے ہے, وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے. فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں اور جنات آگ سے بنائے گئے ہیں, اور آگ میں تپش ہوتی ہے, تیزی ہوتی ہے, غصہ ہوتا ہے, بھڑک جاتی ہے جلدی. تو ابلیس بھی بالکل اسی طرح تھا, وہ اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھتا تھا, وہ اپنے اندر یہ چھپایا ہوا تھا کہ یہ جو خلافت ملنی ہے, میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ خلیفہ کون ہوگا, تم میں سے ہی ہوگا, باہر سے آئے گا, یا کس کو یہ پوسٹ ملے گی نا. تو شیطان کے اندر یہ تھا کہ یہ تو میں ہی ہوں گا, یہ خلافت کا حقدار تو میں ہی ہوں, کیونکہ شیطان کا پروموشن ہو گیا تھا, یعنی وہ جنات سے ہٹ کر فرشتوں کے بیچ میں رہنے لگا تھا. تو اسے لگا تھا میں بہت خاص ہو گیا ہوں اور میں اللہ کی بہت عبادت کرتا ہوں اور اللہ کا چہیتا ہو گیا ہوں, اب تو یہ پوسٹ مجھے ہی ملنی ہے. دیکھیں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو خلافت ہے یہ اصل میں ایک ذمہ داری تھی, ایک ذمہ داری کی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ پہنچانا ہے, آگے پہنچانا ہے, لوگوں کو راہ راست دکھانی ہے. لیکن ابلیس کو یہ ذمہ داری بھی ایک شان کے لیے کہ میں خلیفہ بنوں گا اس کے لیے پسند تھی, یعنی اس کے اندر یہ تھا کہ یہ مجھے ہی ملے گی. لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ انسانوں کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی. اور خلافت کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھ آئے ہیں. آج ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 34 سے. قلنا, اور جب ہم نے کہا, یہاں پر یہ جو نا ہے اس کا مطلب ہے ہم. اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں, ہم سے مراد یہاں جمع نہیں ہے. آپ کو پتا ہے یہ عزت اور اکرام کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے ہم جب بڑوں کو کہتے ہیں تو آپ جمع کی صورت میں بھی ہم کہتے ہیں, یا پھر جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی عظیم اور کوئی بڑا ہو نہیں سکتا. تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی برتری اور اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا. باقی اللہ تعالیٰ اپنے لیے میں کا بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بنایا, یا میں بناؤں گا, یا میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ میں کا بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن میں کا استعمال اللہ تعالیٰ کم کرتے ہیں. کم اس لیے کہ یا تو اللہ تعالیٰ زیادہ غصے میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں کا استعمال کرتے ہیں, یا جب اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتے ہیں تو میں کا استعمال کرتے ہیں, یا جب اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص اور ضروری بات بتانی ہو اپنے لیے تو اللہ تعالیٰ میں کا استعمال کرتے ہیں. باقی تقریباً اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا استعمال کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا, اور جب ہم نے کہا, لِلْمَلَائِكَةِ, فرشتوں کو, ملائکہ کو جب ہم نے کہا اسجدوا, سجدہ کرو. اب یہ جو سجدہ ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ تکریم کے لیے سجدہ تھا یا تعظیم کے لیے, حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اور بڑائی کے لیے اور تکریم کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا. لی آدم, جب ہم نے کہا سجدہ کرو لی آدم, آدم کو. یہاں پر لی آدم میں جو لام ہے نا, لام, اس کے بارے میں دو آراء ہیں. اس کا ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر ہم اسے عربی زبان میں مفعول لہو لیں, مفعول لہو, تو اس کا ترجمہ ہوگا آدم کے لیے, آدم کے لیے. اور اگر ہم اسے مفعول بھی لیں تو اس کا ترجمہ ہوگا آدم کو. یہ عربی ٹرمز ہے مفعول بھی اور مفعول لہو, جس کو عربی گرامر آپ میں سے آتی ہے اسے یہ زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. خیر, لیکن اسلام کا ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک آدم کو سجدہ کرو لی آدم, آدم کو, یا پھر دوسرا ترجمہ اس کے لیے ہو سکتا ہے آدم کے لیے. لیکن اس سے پہلے اس سجدہ کو تھوڑا سمجھ لیں.
देखिए आपको पता है कि ये जो सजदा है ये हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह बनाया था, काबतुल्लाह, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलकर, तब अल्लाह ताला ने कहा था कि ये घर पाक और साफ रखो, यानी ये बैतुल्लाह पाक और साफ रखो। किसके लिए? जो रुकू करें, जो सुजूद करें और जो एतिकाफ करें। तो एतिकाफ करने वालों के लिए, सजदे करने वालों के लिए। तो ये सजदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है और पीछे जाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों का भी ये सजदे का जिक्र आता है। सजदा होता क्या है? सजदे का मतलब है अपने आप को गिरा देना, झुका देना, इताअत करना, फर्मा बरदारी करना। ठीक है, सजदे का मतलब है झुका देना, गिरा देना, फर्मा बरदारी करना। तो और दूसरी बात, ये जो सजदा है ये आपको मिलेगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो जादूगर थे। नोट कीजिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो जादूगर थे, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की बारगाह में आया था, फ़िरौन के उस तख्त में, उसके महल में आया था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर ठहरा कर कहा गया कि तुम जादूगर हो, और फिर मुकाबला रखा गया कि अगर जादूगर जीत गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम झूठा होगा, वो अपने रब की तरफ से नहीं आया, बल्कि वो बस जादू टोना करने और हमसे मुल्क मिस्र छीनने आया है। तो जादूगर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब मुकाबला हुआ था, तो जैसे ही जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो जादू देखा, जो कि असल जादू नहीं था, ठीक है, उनके हिसाब से वो जादू था, लेकिन जादूगर समझ गए थे कि ये जादू नहीं है, क्योंकि जादू ऐसा नहीं होता। तो वो फौरन सजदे में गिर गए थे, बल्कि उन्हें सजदे में गिरा दिया गया था। उन पर ऐसी हैबत और अजमत अल्लाह की आ गई थी, यानी उस रब की, जो वो रब जो इतना अजीम और इतना करीम है, जो एक लाठी से एक सांप बना सकता है, एक असल सांप, क्योंकि वो जादू नहीं था वाकईतन। तो जादूगरों को पता था कि ये जादू नहीं है, इसलिए वो फौरन सजदे में गिर गए, यानी वो अपने आपे में नहीं रह सके और सजदे में गिर गए, यानी वो भी अल्लाह ताला की बड़ाई और अजमत के लिए। दूसरा, इस सजदे का हमें पता चलता है कुरैश से। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश कलाम नहीं सुना करते थे। उनकी ज्यादा कोशिश होती थी कि ये कलाम हमारे कानों में जाए ही ना, तो या तो वो अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते थे, या तो फिर वो तेज तेज हंसना और बोलना शुरू करते थे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज हमारे कानों तक ना जाए, कुछ कुछ जाए, आधी अधूरी पूरी बात समझ में ना आए। तो एक बार अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए थे। एक बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक मक्का में आकर कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया था, बल्कि मस्जिद हराम के अंदर आकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया था, तो वहाँ पर वो अजमत में, अल्लाह ताला की अजमत में सजदे में गिर गए थे। उन्होंने सजदा कर लिया था। कुरैश के तमाम कुफ्फार ने, बड़े बड़े कुफ्फार जो वहाँ मौजूद थे, वो सजदे में गिर गए थे। इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारी जनाजे नमाज में सजदा नहीं होता। जनाजे नमाज में हम मग़फ़िरत करते हैं, जो मर जाता है उसके लिए मग़फ़िरत की जाती है, लेकिन वहाँ पर सजदा नहीं होता। तो वैसे आमतौर पर कहा जाता है, अक्सर तफासिर में आपको मिलेगा कि हम हमारी शरीयत से पहले जो बाकी पहले की शरीयत थी, उनमें सजदा जायज़ था, यानी किसी की बंदे की अजमत और तकरीम के लिए सजदा किया जाता था। लेकिन ये बात इतनी हिट नहीं करती, क्योंकि हमें पता है कि हमारा अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू है। उसके अलावा हमें किसी के आगे नहीं झुकना, अपना सर किसी के आगे नहीं गिराना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी आपको एक बात मिलेगी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी उनके भाइयों ने और उनके जो अम्मी और अबू थे, उन्होंने सजदा किया था, लेकिन वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं था वो, या फिर ये सजदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं था। हाँ, कहा जाता है कि वो उन्हें था, लेकिन इसका ज्यादा तर्जुमा ये बेहतर है के लिए, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए, यानी अल्लाह ताला ने कितनी अजीम चीज बनाई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, मिट्टी से एक इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया और उसको इल्म अता किया, वो इल्म जो आहिस्ता 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 बढ़ता चला जाएगा, और उसको खिलाफत दी, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी ये अजीम चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है। तो अल्लाह ताला की अजमत में, अल्लाह ताला की बड़ाई में किसी के लिए, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए वो सजदे में गिर गए थे। बिल्कुल इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ, जब उनके भाइयों ने उन्हें कत्ल करने का इरादा किया, ये भी नहीं पता था जिंदा है कि बच गया, या कैसे गुलामी की जिंदगी गुजारी, लेकिन फिर आखिर में बादशाह बन गया, खजानों की चाबियां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गई।
تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یعنی کہ وہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا سوچ کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے تھے۔ تو بہتر یہی لگتا ہے، باقی یہ بھی ایک رائے ہے، آپ جو چاہیں سمجھ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا اللہ کے حکم سے تھا، یا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، یا حضرت یوسف علیہ السلام اب کے لیے سجدہ تھا۔ یہ خیر ہر کسی کے اپنے حساب سے ہے، تفصیل یہ دونوں طرح سے کی جاتی ہے، لیکن سمجھیے گا کہ جو ابلیس تھا اس نے سجدہ اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کوئی بڑی چیز نہیں لگ رہے تھے، یعنی یہ ہے کیا جس کے لیے میں سجدہ کروں، یعنی یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے عظیم چیز نہیں بنائی، یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی عظیم چیز نہیں ہے کہ میں اس کے لیے سجدہ کروں، تو اس لیے اس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کے لیے، فسجدوا تو انہوں سب نے سجدہ کیا، فسجدوا یعنی انہوں نے فوراً ہی سجدہ کر لیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ یہاں پر جو ابلیس میں سین کو زبر ہے اس کو نوٹ کر لیں، ابھی زبان میں اگر اس کے پاس اس پر پیش ہوتی ٹھیک ہے، زبر اور زیر اور پیش سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ سب بچے آ گئے سوائے ٹیچر کے، سب بچے آ گئے، وہاں پوائنٹ کو سمجھیے گا، مثال کو سمجھیے گا، سب بچے آ گئے سوائے ٹیچر کے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹیچر بچوں میں نہیں، ٹیچر بچوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے نا کہ سب نے سجدہ کیا، فسجدوا بس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ تو سب کی نظر میں ذہن میں آ سکتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، کہ جیسے کہ یہود اور عیسائیت میں ہوتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، لیکن یہ غلط پوائنٹ ہے کیونکہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں آگے بیان کریں گے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، وہ جن تھا۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ سب بچے آ گئے سوائے ٹیچر کے، تو بچے اور ٹیچر الگ الگ چیز ہے نا، بالکل اسی طرح یہاں پر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو فرشتے اور ابلیس ایک الگ الگ چیز ہے۔ اگر یہاں پر ہوتا نا ابلیسو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ابلیس ہے وہ فرشتوں میں سے تھا، لیکن ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، یعنی وہ الگ جنس تھی، اس لیے یہاں پر ابلیس آیا ہے۔ فسجدوا الا ابلیس سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، ابا واستکبر، ابا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا۔ دیکھیں نافرمانی کے لیے اور ایک اور لفظ رفض بھی آتا ہے، رفض یعنی کہ نافرمانی کرنا، اور نافرمانی کے لیے ایک اور لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے ابا، یہ بھی آتا ہے۔ ابا کا کیا مطلب ہے؟ ابا کا مطلب ہے اس کی نافرمانی کرنا جس کو تمہارے اوپر اقتدار ہو، ایک تمہارے اوپر ہے، تمہیں حکم بھی دے سکتا ہے، تمہیں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اور پھر تم اس کی نافرمانی کرو۔ جیسے کہ ہیڈ ہوتا ہے کسی بھی کمپنی میں، تو وہ جو آپ کو حکم دے جابس کے رولز کے مطابق آپ کو اس کی ماننی ہے، وہ جو کام آپ کو کہے کہ یہ کام کرنا ہے وہ آپ کو ماننا ہے، لیکن اگر آپ نافرمانی کریں اس کی، یعنی ایک بڑے کی، اقتدار والے کی، تو یہ ابا ہوگا، یعنی اس نے اقتدار والے کی یعنی اللہ کی، اللہ سے زیادہ اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی نہیں۔ تو ابا کا مطلب ہے کسی بڑے، کسی سپر ویڈیئر یا سپرویژن کی نافرمانی کرنا، ٹھیک ہے۔ اور واستکبر، استکبر ایک لفظ ہوتا ہے تکبر، اور یہ ہے استکبر، کبر، تکبر اور استکبر، ان تینوں میں الگ الگ فرق ہے۔ عربی زبان میں اگر ایک ہی لفظ الگ الگ طرح سے آئے جیسے کبر، تکبر اور استکبر، تو اس کے مفہوم میں بنیادی فرق آ جاتا ہے۔ استکبر کے معنی ہے بڑائی چاہنا، بڑائی کرنا نہیں بلکہ بڑائی چاہنا، یعنی ابلیس کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ خود کو بڑا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میری بڑائی ہو، میرا نام ہو، سب میری تعریف کریں، میں کتنا خاص ہوں، یعنی بڑا چاہنا خود کو، استکبر اور اس نے خود کو بڑا چاہا، وکان من الکافرین اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ یہاں پر یہ جو کان لفظ استعمال ہوا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں، کان کی جگہ اسبح بھی استعمال ہو سکتا تھا، اسبح یعنی وہ نافرمانوں میں سے تھا، وہ کافروں میں سے تھا، لیکن کان کا استعمال یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ شروع سے ہی کافروں میں سے تھا، یعنی وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ کانا کا مطلب ہوگا وہ پہلے بھی کافروں میں سے تھا، وہ اب بھی کافروں میں سے ہے،
اور وہ آگے بھی کافرین میں سے ہوگا، یعنی کفر اس کے اندر پڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کفر کرے گا، اس لیے یہاں پر اصبح نہیں آیا، کانا آیا ہے، وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اور آگے آ رہا ہے وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، تم رہو، سین کاف نون، اس سے ہم اپنا اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سکون، سین کاف نون، اسکن، تم رہو، رہنے کے لیے عربی زبان میں 2 سے 3 اور الفاظ بھی آتے ہیں، جیسے اخلد یعنی رہو، اخلد، اخلد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، اخلد تم ہمیشہ رہو۔ اسکن کا مطلب ہوتا ہے عارضی طور پر رہنا، یعنی اس میں عارضی طور پر ہے، جیسے آپ کو پتا ہے سکون ہمیشہ تو نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر ادھر سے ادھر، تو اسکن یعنی اسکن کے رہنے میں عارضی پن ہے، تم رہو، ٹھیک ہے، اخلد نہیں، ہمیشہ نہیں، کیونکہ انسان کو بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا، جنت میں وہ عارضی طور پر رہ رہا تھا۔ بہت لوگوں کا کہنا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، پھر وہ سزا کے طور پر دنیا میں آئے ہیں، تو یہ غلط تصور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شروع میں جنت میں ہمیشہ نہیں رکھا تھا، بلکہ وہ عارضی طور پر تھا۔ یا پھر تم سکون اختیار کرو، فی الحال یہاں رہو، مزے سے رہو، آرام سے رہو، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی۔ تم رہو، انت و زوجک، اور تمہاری بیوی۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کہہ سکتے تھے، اسکنا، تم دونوں رہو، اسکنا، تم دونوں رہو، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وق اللہ، نوٹ کیجیے گا، یہ بہت بہت اہم پوائنٹ ہے یہاں کی، وق اللہ، اس آیت کی بہت اہم پوائنٹ، وق اللہ، تم دونوں کھاؤ، پھر آگے آئے گا ولا تقربا، یہ ہم آگے آسان آہستہ آہستہ سمجھتے چلے جائیں گے، یہاں پر جو میں آپ کو چیز دکھا رہی ہوں وہ دونوں ہے، دونوں، کلا دونوں کھاؤ، تقربا دونوں رہو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اسکنا، یعنی کہ تم دونوں سکون کرو الجنت، جنت میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا آدم، اے آدم، اسکن، تم رہو، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، اس کے بعد حضرت بیوی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو کہا، ہماری امی حضرت ہوا کو کہا، وہ کیوں، اس کو سمجھ لیں، دیکھیں گھر میں جو سکون کی ذمہ داری ہے نا وہ مرد کی ہے، گھر میں جو ذمہ دار ہے ایک سکون کا وہ کون ہے، مرد ہے، یعنی گھر میں سکون کس کو لانا ہے، مرد کو لانا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو پتا ہے اسلام میں شوہر کو بیوی پر ایک درجہ مقدم دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو قوامیت دی گئی ہے، یعنی گھر میں جو ذمہ داریاں ہیں تمام، سکون کی ذمہ داری، گھر میں اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کی ذمہ داری، یہ تمام چیزیں، یعنی گھر کا ماحول کیسا ہو، گھر میں کیسا نظام ہو، کیسی چیزیں ہوں، کیا فیصلہ ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کہ کون سے فیصلے سے گھر میں سکون قائم رہے گا، میں کس طرح اپنے بچوں کی کیسے تربیت کروں، یہ تمام چیزیں اس کا ذمہ دار گھر میں مرد کو ٹھہرایا گیا ہے، یعنی یہ تمام ذمہ داریاں مرد کو ہے، اور اس کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو رکھا ہے، اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے لِتَسْكُنُوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون لو، یعنی وہ جو بیوی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ وہ مرد کو سپورٹ کرے، اس کو تھامے اگر وہ کہیں مشکل میں ہو، سب کچھ سنبھالتے سنبھالتے اگر وہ تھک جائے تو وہ اس کو سنبھالے، اس کو تھامے، باقی جو تمام بڑی بڑی موٹی موٹی ذمہ داریاں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے شوہر کے اوپر دی ہیں، اس لیے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو مخاطب نہیں کیا کہ تم دونوں جاؤ، بلکہ حضرت آدم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو کہا کہ انت و زوجک، تم اور تمہاری بیوی جاؤ، تم اور تمہاری بیوی رہو، سکون اختیار کرو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ بنایا ہے یہ سکون کے لیے بنایا ہے. اگر اس رشتے سے سکون نکل جائے تو اس رشتے کی اصل نکل جاتی ہے. اور سیکھنے کی جو یہاں پر بات یہ ہے وہ یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس رشتے میں، یعنی کہ یہ جو رشتہ ہے اس میں سکون زیادہ سے زیادہ ہو. مسئلے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ مسئلے نہیں ہوں گے اس رشتے میں، تو مسئلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مرد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ سب سے ہماری مائیں ہیں، دنیا کی سب سے بہترین عورتیں، ان کے بیچ میں بھی کچھ نہ کچھ انبن ہوئی ہے. اتنے تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ ان سے ایلا کر لیا تھا، یعنی کہ یہ قسم کھا لی تھی کہ میں اب ان سے نہیں ملوں گا 1 ماہ. اور 1 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اپنی ازواج سے نہیں ملے تھے. تو ان میں مسئلے ہو جاتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ان کی گھر والیوں نے، ان کی بیویوں نے مانگیں کی تھی کہ مجھے ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. تو اس لیے مسئلے ہوں گے کچھ نہ کچھ، لیکن وہاں پر اس کو ٹھیک سے سلجھانا ہے، ان کو صحیح سے سنبھالنا ہے. اور وہ زیادہ جو ذمہ داری ہوگی وہ مرد کی ہوگی، یعنی وہ اپنے مائنڈ کو ہلکا رکھے. ایسے غصیلا اور ہر وقت کا شور اور تانا، یا کس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں گھر میں، کس طرح سے اچھا گھر کس طرح اچھے سے چلے گا، وہ پوری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر رکھی ہے. انت و زوجک، آپ رہیں اور آپ کی بیوی رہیں. وَقُلَا، اور تم دونوں کھاؤ. دیکھیں، کھانے حلال اور حرام، نیکی اور بدی، ان دونوں میں ان دونوں سے الگ الگ آزمائش، الگ الگ امتحان ہوگا. یعنی کہ اگر بیوی کچھ حرام کھا رہی ہے اور شوہر نہیں کھا رہا، یا بیوی کچھ گناہ کر رہی ہے اور شوہر نہیں کرا، تو وہ گناہ کی اور کھانے پینے کی وہ سب الگ الگ ہے. لیکن گھر میں جو رہنے کی ذمہ داری ہے، جو سکون کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد پر رکھی ہے. ٹھیک ہے. وَقُلَا، تم دونوں کھاؤ. رغدن، منہا، اس میں سے، یعنی اس جنت میں سے، رغدن، مزے کے ساتھ. حیثو، جہاں سے بھی، شئتما، تم دونوں چاہو، شئتما، تم دونوں جہاں سے بھی چاہو. ولا تقربا، اور نہ قریب جانا. یہاں پر یہ جو لفظ قریب ہے نا، اس کے بارے میں نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس پھل کو نہ کھانا، بلکہ ولا تقربا، اس کے قریب بھی نہ جانا، اس کے قریب بھی نہ جانا. ہاذہ الشجرۃ، اس شجرہ میں جو ہاذہ استعمال ہوا ہے، ہاذہ یہ قریب کے لیے ہے، اشارۃ للقریب، یعنی قریب کے لیے اشارہ، یعنی وہ جو درخت تھا وہ ان دونوں کے بالکل قریب تھا. یعنی سامنے کر کے ان کو درخت دکھایا گیا کہ دیکھو یہ درخت ہے، اور تم دونوں نے اس درخت میں سے نہیں کھانا. یہاں پر دونوں 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 آپ کو ملیں گے. دونوں کھاؤ، دونوں رہو، دونوں قریب مت جانا. بہت ہی برا الزام ہے جو حضرت حوا، ہماری امی پر، ہماری دادی امی پر لگایا جاتا ہے، کہ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آؤ آؤ کھاتے ہیں، کیا ہو جائے گا اگر تھوڑا کھا لیا. اور پھر حضرت حوا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا تھا. تو یہ من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں کی ہے کہ وہ دونوں ذمہ دار تھے، ان دونوں نے وہ کھایا تھا. وَقُلَا، تم دونوں کھاؤ. اور ولا تقربا، تم دونوں قریب نہ جانا، ہاذہ الشجرۃ، اس درخت کے. اچھا، یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے، وہ یہ کہ درخت کون سا تھا. دیکھیں، ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی ہے، بہتر ہے کہ ہم اس میں نہ لگے. جس بھی چیز کا درخت تھا، اہم یہ نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، اہم یہ تھا کہ قریب بھی نہ جاؤ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے قریب جانے سے بھی روکا ہے. مثلا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں زنا کے قریب جانے سے روکا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہیں کہ اگر ہم تھوڑا بھی اس کی طرف آگے بڑھے، اس کے قریب گئے، تو پھر ہم وہ کر سکتے ہیں. مثلا ہم زنا کے اگر تھوڑے بھی قریب گئے تو ہو سکتا ہے ہم سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے، ہم زانی ہو جائیں، ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے کہ ہم پچھتاتے پھریں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. بالکل اسی طرح یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کے اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ اگر قریب گئے تو کھانے کو دل کہے گا، اور جب کھانے کو دل کہے گا تو کھا لو گے. فتکونا، اور تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالمین میں سے. یہاں پر جو ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ظالمین جمع کا کیوں آیا ہے، مثنیٰ کا کیوں نہیں آیا، ظالمینی نہیں آیا، ظالمین آیا ہے. دیکھیں، اگر یہاں پر یہ ظالمینی آتا نا تو اس کا مطلب تھا تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے.
تم دونوں، جیسے یہاں پر تھا دونوں دونوں، تو یہاں پر بھی ظالمینی اگر ہوتا، میم پر زبر اور نون پر زیر، تو ظالمینی کا مطلب تھا تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر نہیں کیا، یہ ظالمینی جمع ہے، جمع، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ تمہاری نسل ہوگی، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرا کے بعد تیسرا، یعنی تم زمین میں تمہاری نسل آہستہ 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 بڑھتی جائے گی اور ان میں ظالم بھی ہوگے۔ ہمیں پتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو شروع میں پیدا کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، تو انہیں اپنی تمام اولاد دکھائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا اور اس پیٹھ سے جتنی اولادیں آج تک نکلنی ہیں، یعنی میں بھی اور آپ بھی، وہ تمام ایک جگہ پر جمع ہو گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا کہ ان میں ظالمین کون ہوں گے، ان میں متقین کون ہوں گے، ان میں کفار کون ہوں گے۔ تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری وہ اولاد جو غلط کام کر کے کہے گی، تو تم بھی ان میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے یہ کام کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس جنت میں اس لیے ہی رکھا تھا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کچھ حدود ہیں، کچھ حدیں ہیں، ان کو نہیں اورانگنا۔ دیکھیں، میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ ہمارا جو اسلام ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے یہ سرکل، یہ ہے ہمارا اسلام۔ ہمارا اسلام بالکل نیرو نہیں ہے، اتنا تنگ نہیں ہے کہ ہم چلیں گے تو ہم سے گناہ ہو جائیں گے، بلکہ ہمارا اسلام ایک وسیع ہے، ایک بالکل دائرے کی طرح۔ ہم اس دائرے کے اندر جتنا مرضی چاہیں چلے، جو کھائیں، جو پہنیں، جہاں رہیں، جیسا کریں، جو بولے، لیکن اگر ہم اس دائرے کے باہر چلے گئے تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ مثلا حرام اس دائرے کے باہر ہے، اگر ہم نے وہ کیا تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی جو بیوی تھی، یعنی ہماری دادی اماں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری جنت دے دی تھی، پوری جنت کے اس کے ارد گرد جہاں سے جانا چاہیں، جو چاہو کھا سکتے ہو، کچھ بھی، ہاں، لیکن اس سے باہر، یعنی یہ جو درخت ہے جو میں نے الگ رکھا ہے، یعنی اس کو تمہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا، یہ تم نہیں کھا سکتے۔ اگر ایسا کیا تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اور آگے آ رہا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس درخت کا تعلق زنا سے تھا، بے حیائی سے، کیونکہ انہوں نے جیسے ہی درخت کا پھل کھا لیا تھا تو ان کے کپڑے اتر گئے تھے، یعنی وہ جنت میں برہنہ ہو کر گھوم رہے تھے اور انہوں نے کپڑوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، اور انہیں جنت کے جو پتے ملے تھے اس سے انہوں نے خود کو ڈھکنا شروع کیا تھا۔ یہ پوری ڈیٹیل ہمیں انشاءاللہ سورہ اعراف میں ملے گی۔ سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں صرف انسانیت کی شروعات بتا رہے ہیں، اہم الفاظ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ڈیٹیل یہاں پر نہیں دی، کیونکہ مقصد سکھانا ہے، اور سکھانے کے لیے بہترین یہی ہے کہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ہما یہاں پر بھی دونوں ہے، دونوں، ہما یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، اور ہم جمع کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہما سے مراد دونوں ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر ہما الشیطان، پھر ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا، یعنی وہ آہستہ 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 تھوڑا کر کے اس درخت کے قریب آخر چلے گئے۔ انہا فاخرجہما، پھر اس درخت سے پھسلا دیا۔ یہاں پر یہ جو انہا کی ضمیر ہے، انہا، اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ یہ ضمیر یا تو جنت کی ہو سکتی ہے کہ جنت سے پھسلا دیا، یا اس درخت سے پھسلا دیا۔ خیر، پھسلا تو دونوں سے دیا تھا، جنت سے بھی نکل گئے تھے اور درخت کی طرف بھی چلے گئے تھے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر ان دونوں کو نکال دیا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں وہ دونوں تھے، کانا دونوں، ٹھیک ہے؟ کانا ایک، کانا دو، کانو سب، صحیح؟ تو کانا ایک تھا، کانا دو تھے، اور کانو سب تھے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ تھوڑی بہت بیسک عربک ضرور سیکھ لیں تاکہ یہ باتیں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ تو فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، ان دونوں کو نکلوا دیا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا،
اہبتو اتر جاؤ، اہبتو یہ جمع کے لیے ہے، اہبتو میں اللہ تعالیٰ نے اہبت دو نہیں کہا، ٹھیک ہے، اہبتو یہ جمع ہے، بالکل اسی طرح جیسے ظالمین جمع ہے، یہ اہبتو بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تم سب اتر جاؤ۔ سب میں سے کیا مراد تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی، حضرت حوا بھی، اور اور شیطان بھی، حضرت آدم، حضرت حوا اور شیطان، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا اہبتو تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہے، تمہارا بعض کا دشمن ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب یہاں پر دشمنی کو تھوڑا سمجھ لیں، یہ جو دشمنی یہاں پر بتائی جا رہی ہے، یہ دشمنی کس میں تھی؟ انسان اور انسان کے بیچ میں، یا پھر انسان اور شیطان کے بیچ میں؟ عام طور پر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دشمنی انسان اور شیطان کے بیچ میں تھی، جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر کہہ رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن لے کر ہی دشمن ہی سمجھو، اسے دشمن ہی کی طرح ٹریٹ کرو۔ لیکن انسان اور انسان کی بھی دشمنی ہے، کیسے؟ جیسے انسان اور انسان سے مراد مرد اور عورت بھی ہو سکتے ہیں، یہ جو مرد اور عورتیں ہیں ان میں تو ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایک اکٹھے مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن عورتیں مردوں کی وجہ سے یا مرد عورتوں کی وجہ سے صحیح راستے سے ہٹ بھی سکتی ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ ایک دوسرے سے کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے۔ تو خیر، یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں مرد اور عورت ایک ساتھ مل کر تو وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ ایک دوسرے کو گناہوں پر ابھارے، غلط راہ پر ابھارے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو، کیونکہ شیطان کا کام بھی تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں پر اور غلط کاموں پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، یہاں پر بھی جمع ہے، وَلَكُمْ یعنی صرف حضرت آدم اور حوا نہیں بلکہ تم سب کے لیے، اس میں ہم بھی آ سکتے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سب کے لیے فی الارض زمین میں مستقر قرار کی جگہ ہوگی، وہ متاع اور مزے کا سامان ہوگا۔ مستقر یعنی قرار، ٹھہرنے کی جگہ، جہاں پر تم ٹھہر سکتے ہو ٹیمپرری، عارضی طور پر۔ وہ متاع اور متاع کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔ متاع کے ایک معنی ہوتا ہے استعمال کی چیز، مثلا جیسے استعمال کی چیز میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ آپ ہتھوڑا دیکھ لیں یا فرنیچر دیکھ لیں، استعمال کی چیزیں ہیں، کپڑے دیکھ لیں، یہ استعمال کی چیزیں ہیں۔ تو متاع استعمال کی چیز، اور مزے کی چیز بھی، یعنی جس سے تم مزہ حاصل کرو۔ متاع سے مراد استعمال کی چیز اور مزہ لینا ہے۔ تو زمین میں تمہارے لیے استعمال کی چیز بھی ہے اور مزہ بھی ہے، اور ایک مدت تک الہین، ایک مدت تک ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی تم زمین میں اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے اور متاع بھی ہے۔ یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ شیطان تو اس زمین میں مزے سے نہیں ٹھہرے گا، شیطان مزے میں وہ ملعون ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت میں آیا ہوا ہے، مردود ہے، رجیم ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے دھتکارا ہوا، تو وہ تو اس دنیا سے مزہ نہیں جائے گا، وہ تو ایک حسد کی بنا پر اس دنیا میں آیا ہے نا، کہ اس انسان کو جس کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، حالانکہ وہ ہماری وجہ سے جنت میں نہیں نکلا تھا، وہ اپنی ہی وجہ سے جنت سے نکلا تھا، لیکن بس شیطان کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنی غلطی دوسروں پر ڈالتا ہے، یعنی اس نے خود اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خود سجدہ نہیں کیا، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ کیونکہ انسان کی وجہ سے میں جنت میں نکلا ہوں تو میں اسے جنت میں جانے نہیں دوں گا، میں اسے ایسے کام کرواؤں گا کہ وہ دوزخی ہو جائے، وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے، اور وہ زیادہ تر اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا کرے، آمین۔ خیر، تو شیطان کے لیے اس دنیا میں مزہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی چیزیں استعمال کرتا ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ مستقر بھی دنیا ہمارے لیے ہے، قرار یعنی ٹھہرنے کی جگہ، اور متاع بھی دنیا ہمارے لیے ہے، لیکن یہاں پر ایک قید ہے الہین، ایک مدت کے لیے، ہم یہاں پر ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہمیشہ ہم یہاں پر نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ، فتلقا، یہ جو تلقا لفظ ہے نا،
اس پر آپ نے تھوڑا غور کرنا ہے، یہ بہت ضروری لفظ ہے اور اہم لفظ ہے۔ فتلقا، لقا یعنی ملاقات، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ملاقات کرنا، کسی سے ملنا۔ فتلقا، لقا، اس میں یہ جو شد ہے نا، اس کی وجہ سے یہ لفظ بتاتا ہے کہ اس میں کوشش ہوتی ہے، مطلب یوں سمجھیں کہ آپ ایک چیز ڈھونڈ رہے تھے، بہت 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 کوشش کرنے کے بعد آپ کو ملی، تو عربی میں وہ اس سے کہا جاتا ہے یلقا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوشش، بہت کوشش کے بعد کسی چیز کو ملنا۔ ایسے اتقا بھی ایک لفظ ہوتا ہے، یعنی جو آپ آسانی سے مل جائے، یعنی جس سے ملاقات ہماری بنا کسی محنت اور مشقت اور کوشش کے ہو۔ لیکن یہ جو فتلقا ہے، فتلقا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محنت اور کوشش سے کوئی چیز حاصل کرنا۔ فتلقا، محنت اور کوشش سے حاصل کیے آدم نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، یہاں پر کلمات ہے یعنی کچھ الفاظ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماء سکھائے تھے، علم دیا تھا، یعنی وہ تمام علم نہیں تھا، وہ مکمل علم نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات ڈھونڈنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اور وہ غلطی کیا تھی؟ درخت سے پھل کھانا، جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہو سکتا ہے کہ اکیلے ان الفاظ کو اللہ سے ڈھونڈا ہو، لیکن جب وہ الفاظ پڑھنے کی باری آتی ہے نا، وہ سورہ اعراف میں آپ کو الفاظ ملیں گے، اس میں کہا گیا ہے قالا، قالا یعنی ان دونوں نے کہا، قالا ان دونوں نے کہا۔ پھر آگے الفاظ آ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں گے، ہمیں بخشیں گے نہیں، تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یاد کریں ظالمین ہم نے پڑھا تھا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اس ڈر سے کہ کہیں ظالمین میں سے نہ ہو جائیں، کہیں اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندوں میں سے نہ ہو جائیں، ان بندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، یعنی یہ فرق ہوتا ہے انسان اور شیطان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان نے جب غلطی کی، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کی، تو اس نے وہ غلطی کس پر لگا دی؟ ہمارے ابو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر لگا دی نا۔ اس نے کہا کہ اس انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، اب اس انسان کو میں گمراہ کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جیسے ہی غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کرنا شروع کی، اور بلکہ توبہ کے تو انہیں الفاظ بھی نہیں آتے تھے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگوں، تو انہوں نے بہت کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ سے الفاظ سیکھ لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اوحینا، جیسے ہے نا فتلقا آدم من ربہ، پھر آخر کوشش کے بعد آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے، یعنی ڈھونڈ لیے، ملاقات ہو گئی ان الفاظ سے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر کلمات القاء کیے تھے، یعنی ان کے اوپر ڈالے تھے، ان کے دل میں ڈال دیے تھے، بلکہ یا ان کے کلمات کی وحی کی تھی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے تھے کلمات، کچھ کلمات۔ فتاب علیہ، فتاب علیہ، یہ بھی جو توبہ لفظ ہے، یہ بھی نوٹ کرنے کی چیز ہے۔ فتاب علیہ، ایسے یہاں پر ایک الہ بھی آتا ہے نا، الہ، فتاب علیہ، آپ کو فتابہ کے ساتھ الیہ بھی ملے گا اور علیہ بھی ملے گا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جب یہ اللہ کے ساتھ آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا اپنے بندے کی طرف لوٹنا۔ دوبارہ نوٹ کریں، ایک ہے فتاب علیہ اور دوسرا لفظ ہے فتاب الیہ، فتاب الیہ۔ تو جب کہا جاتا ہے نا فتاب علیہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ بندے کی طرف لوٹا، یعنی بندے سے گناہ ہو گیا تھا، بندے سے کوئی نافرمانی ہو گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کو معاف کر دیا، اس کے ان گناہوں کو اریز کر دیا، دھو دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کے گناہوں کو دھویا، بلکہ اس کی طرف بھی واپس لوٹا، پلٹا، یعنی اس سے راضی ہو گیا، اس سے خوش ہو گیا۔ جب فتاب الیہ ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، یعنی جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو وہ فتاب الیہ ہوتا ہے۔ توبہ ہم بھی کرتے ہیں، توبہ اللہ بھی کرتا ہے، یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ توبہ کسے کہتا ہے؟ توبہ کہا کسے جاتا ہے؟ توبہ کہا جاتا ہے پلٹنے کو،
किसे कहा जाता है? पलटने को। समझिएगा बात को, तौबा कहा जाता है पलटने को। मसलन आप एक रास्ते पर चल पड़े थे, आप चल रहे थे, आपकी मंजिल यहाँ थी, सही है। आप अचानक इधर चले गए, इधर, फिर आपको एहसास हुआ कि आप गलत रास्ते पर आ गए हैं, तो आपने इस रास्ते को छोड़ दिया और आप इस रास्ते की तरफ दोबारा चल दिए, तो ये होता है तौबा। क्या होता है? तौबा, यानी अपनी उन तमाम गलतियों को रीडू करना, उनको सुधारना, ये तौबा होता है। ये तो बंदे की तौबा होती है ना, यानी बंदा गलत रास्ते पर चला जाता है और फिर जब उसे एहसास होता है, एक शर्मिंदगी होती है, उसे पता होता है वो गलत कर गया, और फिर वो खुद को दुरुस्त भी करता है और रास्ता बदल भी देता है। अल्लाह तौबा ऐसे करता है कि अल्लाह ताला हम जो जाहिर है कि हम जो रास्ता दूर कर दो, मिसलन यहाँ पर अल्लाह है, ठीक है, यहाँ पर अल्लाह है, तो हम ये जो रास्ता भटक जाते हैं तो हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। जब हम इस तरफ जाते हैं ना तो अल्लाह भी हमसे मिल जाता है, अल्लाह भी फिर हमारी तरफ रुजू कर लेता है, तो अल्लाह ताला भी हमारी तरफ लौटता है। अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ करे और हमारी तरफ पलटे, आमीन, हमसे दूर ना हो अल्लाह ताला कभी भी। तो फताब अलैहि, अल्लाह ताला ने उसकी तरफ रुजू किया, यानी उसकी तरफ लौटा, यानी अल्लाह ताला ने उसके वो कलमात कबूल कर लिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गुनाहों को बख्श दिया, उनसे जो गलती सरजद हो गई थी वो माफ़ कर दी, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। उससे पहले नहीं भेजा था, माफ़ी मांगने के बाद भेजा था, यानी इस दुनिया में हम लानती बनकर या सज़ा के तौर पर नहीं आए हैं। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, यकीनन वो ही तव्वाब है। तव्वाब ये मुबाले का सीगा है, यानी बार 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 बार। अरबी में खब्बाज कहा जाता है रोटी बनाने वाले को, या खय्यास कहा जाता है दर्जी को, जो बार 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 कपड़े बनाए, जो रोटी बनाता है वो भी बार 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 बनाता है। इसी तरह तव्वाब, तव्वाब कहा जाता है जो बार बार लौटे, बार बार पलटे। अल्लाह ताला, जैसे हम बार बार गुनाह करते हैं ना, हम खत्ता हैं, खत्ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, तव्वाब खत्ता ये एक ही है, ठीक है। खत्ता यानी कि बार बार खता करने वाला, बार बार गलती करने वाला। हम खत्ता है और अल्लाह तव्वाब है। अल्लाह क्या है? तव्वाब। हम बार बार गलती करते हैं और अल्लाह ताला बार बार वापस आकर हमारी गलती को माफ़ करता है। लेकिन तौबा का मतलब ये नहीं होता कि आप बार बार गलती करें। मसलन आप रोज कहीं जाते हैं और आप क्या जानबूझकर गलत रास्ता ले देते हैं, वो तो जब अचानक इत्तेफाक से हो जाता है ना, हमारा कोई इरादा नहीं होता। हम इस सोच के साथ तौबा करें कि अब हम तौबा कर रहे हैं, पलट रहे हैं, अल्लाह ताला फिर माफ़ कर देंगे खुद ही, या खुद ही मैं उम्रा करके गुनाह माफ़ कर लूँगी, या फलाने की करके गुनाह माफ़ कर लूँगी, या तौबा कर लूँगी, ठीक है चलता है बस अभी तो ये खता कर लूँ, तो ऐसी तौबा कबूल नहीं होती। तौबा वो कबूल होती है जो गलती से सरजद हो जाए कोई गुनाह और फिर हम अल्लाह ताला की तरफ पलटें, यानी हमारा इरादा नहीं था, हमने नहीं चाहा लेकिन फिर भी हमसे हो गया, फिर वो चाहे बार बार हो जाए, चाहे बार बार। जब जब तौबा करें जहन में ये रखें कि अल्लाह ये मैं गुनाह नहीं करूँगी। 1% भी ये अंदर फीलिंग ना हो कि खैर है थोड़े गुनाह हो जाएंगे, नहीं, 1% नहीं, थोड़ा भी नहीं। बस कोशिश क्या करनी है, जब भी तौबा करें अल्लाह मैं दोबारा नहीं करूँगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसके बाद अगर हो जाए तो अल्लाह ताला तव्वाब है, यानी वो बार बार लौटता है, और अर्रहीम है, यानी बार बार रहम करने वाला, हमेशा, सॉरी, अर्रहीम का मतलब है हमेशा रहम करने वाला, इसमें हमेश की होती है। जैसे शैतान रजीम है ना, यानी हमेशा के लिए मरदूद, हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से दूर। इसी तरह अल्लाह ताला अर्रहीम है, यानी हमेशा के लिए रहम करने वाला, हमेशा ख्याल रखने वाला, हर चीज़ अता करने वाला। दुनिया में भी तो अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ दी है, हमारी एक एक ज़रूरत का ख्याल रखा है, तो अल्लाह ताला तव्वाब भी है और अल्लाह ताला अर्रहीम भी है। तो ये हमारी आज की आयतें थी जो हमने समझी। कल हम इंशाल्लाह आगे समझेंगे। अब तक आपने जो भी समझा है अल्लाह ताला सही फ़हम अता करें, सही इल्म अता करें, और अल्लाह ताला हमारे अंदर अपने कलाम के ज़रिए तब्दीली लाएँ, और हम अल्लाह ताला के को छोड़कर कहीं भी ना जाएं, ना हम ज़ालिमीन में से हो जाएं, ना हम कुफ़ार में से हो जाएं। अल्लाह ताला हमें राह रास्त दिखाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।